बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 962 मुलाहिज़ा फरमाएं। अचानक एक शख्स हमारी मेज़ पर आ बैठा। वो रेस्टोरेंट का मालिक था जिसे हम काउंटर के पीछे देखते थे। माफ़ करना सर जी, आप वही हैं ना मोहसिन साहब? मोहसिन को शाक सा लगा, मगर वो दोस्ताना जज्बात के इस मुजाहरे का जवाब बेमुरव्वती से नहीं दे सकता था। हाँ, तुमने कैसे पहचाना? तुम कौन हो? उसने बड़ी मोहब्बत से 3 बार मोहसिन को गले लगाया। सर जी, मैं अब्दुल हूँ, हॉस्टल में वेटर था, अब खैर से ये होटल खोल लिया है। पहचाना तो उसे मैंने भी था, मगर मोहसिन ने सख्त हैरत और मुसरत का इजहार किया। अच्छा, तुम अब्दुल हो? भाई बहुत बदल गए हो और बड़ी तरक्की की है तुमने तो। अब्दुल ने कहा। वो जी, ये कौन है? आपके वालिद हैं? मैंने दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहा, नाऊज़ बिल्ला, ऐसी नाखलफ औलाद से। मोहसिन ने फौरन कहा, यार ये मेरे वालिद शरीफ आदमी हैं, ये तो बस एक दोस्त है। उसने मुझसे मुसाफा करके हाथ सीने पर रखा। मोहसिन साहब, आपके एक जोड़ीदार होता था, उसकी आपसे दोस्ती बड़ी पक्की थी, सिकंदर नाम था उसका। मोहसिन ने सोच कर कहा, हाँ था तो सही, बड़ा नर बंदा था जी, उसके पास कोई जादू था सर जी, ये अंग्रेज लड़कियां उसके सामने ठहर नहीं सकती थी। हंसी तो फंसी और मुस्कुराई तो आई। मोहसिन ने कहा, हाँ मगर यार हम भी क्या कम थे। मुझे याद है आप दोनों की अंग्रेजों से खूब मारा मारी होती थी, और वो आपका दोस्त तो सर जी शेर था, शेर। मोहसिन बोला, शेर एक जानवर होता है अब्दुल, जैसे गधा, लेकिन जंगल का बादशाह तो शेर ही होता है ना। आपके दोस्त का एक बड़ा एहसान है मुझ पर, मैंने बेइख्तियार कह दिया। वो क्या अब्दुल? मोहसिन ने मुझे घूर के देखा। सूफी साहब भी सिकंदर के दोस्त हैं, इसलिए पूछ रहे हैं? सर जी, उन्होंने मेरी जान बचाई थी। कुछ बड़े आरामी लोंडे थे, उनको मुझ पर शक था कि मैं पैगाम रसानी करता हूँ और पाकिस्तानी लड़कों के साथ मिलकर उनकी गर्ल फ्रेंड्स को ख़राब करता हूँ। वो मुझे उठाकर ले जा रहे थे कत्ल करने के लिए। अगर सिकंदर साहब ना आ जाते सर जी, तो उस दिन अपना मामला खल्लास था। उनका प्रोग्राम था कि मार के गटर में डाल दें। सिकंदर साहब ने उनको रोक कर पूछा कि ये कौन है और इसे कहाँ ले जा रहे हो? उन्होंने मेरा मुंह टेप से बंद कर रखा था और मेरे बाजू दोनों तरफ से पकड़े हुए थे। फिर भी मैंने लातें चलाई तो सिकंदर साहब ने उनको ललकारा। वो 4 थे, मगर अकेले सिकंदर साहब ने उनकी तो ऐसी तैसी कर दी। उसके बाद चारों पहुंच गए प्रिंसिपल के घर शिकायत करने कि हमें सिकंदर ने मारा है। लो जी, उल्टी बात की उन्होंने कि सिकंदर एक वेटर को मार रहा था, हमने इसे बचाना चाहा तो सिकंदर ने हमें भी मारा। सिकंदर की पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी गई, लेकिन सर जी मेरे बयान ने उनकी स्टोरी ही गलत कर दी। प्रिंसिपल ने उनको वार्निंग दी और पुलिस ने चारों के वालिदैन को तंबीह की कि लड़कों को पटा डाल के रखे। उस दिन के बाद वो चारों मेरे भी दुश्मन बन गए थे, बस सिकंदर साहब की वजह से मैं बचा हुआ था। मोती ने सोचकर कहा, आपको फिर देख के बड़ी खुशी हुई सर जी, ये आप ही का होटल है, कभी सिकंदर साहब से मुलाकात हो तो मेरा सलाम देना। बेशक जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन उस दिन सिकंदर साहब ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। कत्ल ना करते, हाथ पांव तोड़ देते तो माजूर हो जाता मैं सारी जिंदगी के लिए। आज अपने होटल में शान से बैठा हूं, मेरे लिए कोई खिदमत हो तो फरमाओ। मिस्टर अब्दुल, हम यहाँ कितनी देर से बैठे हुए हैं? यही कोई आधे घंटे से। क्या तुम जरूरत पड़ने पर कह सकते हो कि हम 1 घंटे से यहाँ थे? उसका रंग कुछ बदला, फिर बोला, खैर तो है सर जी, क्या कोई कत्ल वगैरह का मामला है? नहीं, अभी कुछ देर पहले हम पोस्ट ऑफिस गए थे फोन करने, वहां किसी ने एक कार पर बम फेंक दिया। किसकी कार पर सर जी? हमें क्या मालूम यार, मोहसिन बोला। हमने वहां 1 मिनट रुकना मुनासिब नहीं समझा, वरना गवाही का चक्कर जरूर पड़ जाता। ये तो कल पता चलेगा कि ये किसकी हरकत थी। हाँ फिक्री मत करो सर जी, यहाँ की पुलिस ऐसी नहीं है कि जबरदस्ती बयान ले, मैं कह दूंगा। पुलिस शायद ना पूछे, मगर तोती साहब से खतरा है, अपने हाजी इल्मुद्दीन। वो तो मैं समझ गया सर जी, उन्हें कौन नहीं जानता, लेकिन वो क्यों पूछेंगे आपके बारे में? मिस्टर अब्दुल, क्या तुम जानते हो कि हर साल कितने गैर मुल्की जायज तौर पर यहाँ आते हैं और कितने हरामी तरीके से आते हैं? अब्दुल दम बखुद रह गया। हरामी तरीके से? आपका मतलब है पैदा होते हैं नाजायज ताल्लुकात के नतीजे में? नहीं यार, मेरा मतलब था नाजायज तरीके से बरतानिया आते हैं। उसने सर खुजाया। हजारों आते होंगे, इस साल उनकी तादाद में 2 का इजाफा हुआ है। मैं और ये सूफी साहब पासपोर्ट वीज़ा के बगैर यहाँ आ गए थे। तोती साहब के पास कयाम है अभी, उम्मीद ये थी कि वो कुछ मदद करेंगे, मगर इन्होंने कहा कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे, शायद हमें लौट के पाकिस्तान जाना पड़ेगा। उन्होंने समझा दिया था कि यहाँ किसी कानूनी मामले में बिल्कुल मत पड़ना, गवाही का मामला भी कानूनी होता है। अब हमें क्या मालूम था कि वहाँ धमाका होने वाला है। तो क्या आपका नाम लिखा गया है गवाही में? नहीं, हम तो भाग आए थे, लेकिन क्या पता किसी ने भागते हुए देख लिया हो। अब्दुल ने कहा,
پھر تو آپ فکر ہی مت کرو جی، میں نے کہہ دیا کہ آپ 1 گھنٹے سے ادھر، تو پولیس کی مجال بھی نہیں جو میرے بیان کو چیلنج کرے۔ ادھر بدریات چھترول بیان لینے کا دستور نہیں ہے سر جی، محسن نے کہا۔ اچھا تو پھر ہم چلتے ہیں، حاجی صاحب فکر مند ہوں گے، عبدل نے کہا۔ لو جی، وہ آگے حاجی صاحب کا پتر نور الدین، محسن نے اور میں نے باہر دیکھا تو وہ سیدھا ریسٹورنٹ کی طرف آ رہا تھا۔ شہزادہ سلیم اور چیف رپورٹر ہفت روزہ توتی، اس نے اندر آتے ہی کہا، آپ یہاں بیٹھے ہو مزے سے؟ ابا جی انتظار کر رہے ہیں آپ کا۔ تمہیں کس نے بتا دیا کہ ہم یہاں ملیں گے؟ کسی نے بھی نہیں، مجھے تو ابا جی نے کہا کہ جاؤ انہیں کہیں سے بھی تلاش کر کے لاؤ۔ میں نے کہا کہ اچھا جاتا ہوں۔ اب آپ ابا جی کو یہ مت بتانا کہ آپ کو میں نے بھیجا تھا، اس میں کیا خرابی ہے؟ اس میں اچھائی یہ ہے کہ میں آؤں گا 1 گھنٹے بعد کسی سے مل کے، واپس جاؤں گا تو کہہ دوں گا کہ سارا لندن دیکھ لیا، وہ نہیں ملے۔ اس نے ہمیں آنکھ ماری۔ ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تم چاہو تو 2 گھنٹے بعد آؤ، لیکن اس کے بعد تمہیں بھی ہمارا ایک کام کرنا ہوگا۔ تمہارے لیے بہت معمولی کام ہے۔ کیا کام ہے؟ اس نے کہا۔ واپس آؤ گے تو ہم بتائیں گے، محسن بولا۔ جاؤ عیش کرو بیٹے، کیونکہ اللہ نے مقدر میں عیش لکھ دیا ہے۔ جوانی بھی لندن میں آئی ہے تم پر۔ جوان ہوتے پنڈ دادن خان میں تو خل چلاتے اور گدے چراتے، تمہاری اور بہل کی زندگی میں کوئی خاص فرق نہ ہوتا۔ اس نے کہا، ابا جی کی کم عیش ہے اس عمر میں بھی، میرے پاکستانی بھائی۔ وہ بدماشی سے انزا اور عبدل سے 100 پاؤنڈ لے کر چلا گیا۔ یہ ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا عبدل سے حساب چلتا تھا۔ وہ عبدل کے ہوٹل کا اشتہار اس کی تصویر کے ساتھ مفت شائع کرتا تھا۔ حاجی علم الدین طوطی اپنے کمرے میں اسی طرح پھڑک رہے تھے جیسے طوطا پنجرے میں پھڑکتا ہے۔ کہاں گم ہو گئے تھے میری سرکار؟ میں نے تو ہر طرف خیال کے گھوڑے دوڑائے اور پھر نور الدین سے کہا کہ عبدل کے ہوٹل پر دیکھو، وہ ملا تمہیں؟ میں نے اور محسن نے کہا نہیں، ویسے تو ہم وہیں تھے گھنٹے بھر سے، عبدل سے گپ شپ کر رہے تھے۔ جب ہم لندن میں پڑھتے تھے تو یہ ہمارے ہاسٹل میں بہرا تھا۔ عبدل کا ہوٹل مرکز اطلاعات ہے، حاجی صاحب بولے، جن کا کوئی پتہ ٹھکانہ یا فون نمبر نہ ہو ان کے پیغامات وہیں وصول ہوتے ہیں، کوئی آتے جاتے اسے بتا دیتا ہے۔ خیر تم فوراً جا کے ملو وکیل سے، اسے سارا بندوبست کر لیا ہے، 2 بار فون آ چکا ہے اس کا میرے پاکستانی بھائی۔ کہاں جائیں ہم؟ اس کے گھر یا ہاسپٹل؟ ہاسپٹل جاؤ، وہ تم کو نرسنگ کوارٹر کی کینٹین میں ملے گا۔ کینٹین میں نہ ہو تو وہاں ایک ویٹرس ہے سونی، اپنے پیارے پاکستانی کی سونی نہیں، کورین ہے، چپٹی ناک پیلے رنگ والی۔ ٹیکسی لو اور فٹافٹ پہنچ جاؤ۔ وہ حرامی نور الدین کہاں گیا؟ اگر تمہیں نہیں ملا، میں نے کہا، کیا پتا وہ بعد میں پہنچا ہو، بیچارہ ہمیں تلاش کرتا پھر رہا ہوگا۔ بڑا نیک اور سعادت مند بچہ ہے، آپ کے حکم کی تعمیل حاجی صاحب نے ساری لایا۔ چھوڑو یہ بات میرے پاکستانی بھائی، میں جانتا ہوں وہ کتنا نیک اور کتنا سعادت مند ہے، آخر باپ اس کا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس بہانے وہ مل کے آئے گا نا اس صرافہ انارکلی سے۔ آپ کہو تو ابھی 2 منٹ میں اسے برآمد کر لوں پیچھے والے مکان سے۔ میں نے کہا، اس کی کیا ضرورت ہے، ہم جاتے ہیں۔ جاتے ہوئے 200 پاؤنڈ ضرور لے جانا، بقایا ادا کرو گے تو وہ یہودی باقی کام کرے گا۔ ہم 9:30 بجے ہاسپٹل کے دروازے پر اترے تو ایک چوکیدار ٹائپ شخص نے ہمیں روک لیا۔ ہاسپٹل آنے جانے والوں کے لیے یہ راستہ 9 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ میں نے کہا، 9 بجے کے بعد کوئی بیمار نہیں ہو سکتا؟ کسی کو آسا پیش آ جائے پھر وہ میری طرف سے جائے جہنم میں۔ تم کو اندر جانا ہے تو پیچھے دوسرا گیٹ ہے سٹاف کے لیے۔ وکیل ہمیں کینٹین کے اندر بڑی افسوسناک حالت میں ملا، وہاں بیٹھے رہنے کے لیے اور اپنی کوریائی سونی کے دستے نازک سے پینے کے لیے۔ وہ چائے کی 7 پیالیاں حلق سے اتار چکا تھا اور 8ویں ایسے لیے بیٹھا تھا جیسے اس پر نیاز دے رہا ہو۔ اس کے بیان کے مطابق 6 پیالیاں اس کی محبوبہ کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے پیٹ میں انڈیر لی تھی۔ 8ویں پیالی محسن نے اور 9ویں میں نے نوش فرمائی اور کورین سونی کے دیدار سے بھی فیضیاب ہوئے۔ طوطی صاحب نے اس کے بیان حسن میں خاصی کنجوسی برتی تھی۔ وہ واقعی اتنی حسین اور دلکش جسم کی مالک تھی کہ کوئی بھی اس کی خاطر 9 پیالی چائے کیا، جو شاندے کی بھی پی سکتا تھا۔ میں گیا تھا حبشی گورے وکیل کے پاس، الفریڈم نام ہے اس کا۔ اتفاق سے وہ مل گیا اور اتفاق سے شریف آدمی بھی ثابت ہوا۔ اتفاق سے وہ فارغ تھا، اتفاق سے اس کو جارج یاد تھا۔ میں نے کہا، چنانچہ اس نے تمہارے موقف سے اتفاق کیا؟ ہاں۔ اس نے فوراً ٹیلی فون اٹھا کے جیل کے کسی افسر کا فون نمبر ملایا اور اسے بہت سخت سست کہا اور بڑی دھمکیاں دیں کہ ایک قیدی کو قتل کرنے کی کوشش کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ میں بھی سیاہ فام قیدیوں کے حقوق کی انجمن اور ہیومن رائٹس والوں سے اور اخبار والوں سے رابطہ کرتا ہوں۔ جیل والے بضد تھے، کیسی کسی واردات میں ان کے عملے کا کوئی فرد ملوث نہیں۔ یہ سیکیورٹی والوں کی کوتاہی تھی کہ دلاور نام کا کوئی شخص جارج سے ملنے پہنچ گیا اور اس نے جارج کو ایک سگریٹ کا پیکٹ دیا۔ جارج نے بتایا ہے کہ ملاقاتی کا نام دلاور تھا؟ ہاں۔ اور کون بتا سکتا ہے؟ میں نے کہا، یہ نام وزٹرس بک میں بھی تو ہوگا۔
جو لوگ کسی قیدی سے ملاقات کرنے جاتے ہیں ان کا نام پتہ قیدی سے رشتہ وغیرہ کسی رجسٹر میں لکھا جاتا ہوگا۔ محسن بولا، کیا یہاں ملاقات کا شیڈول نہیں ہوتا؟ کوئی کسی بھی وقت جیل جا کے قیدی سے مل سکتا ہے؟ آف کورس ایسا نہیں ہے، وکیل نے کہا۔ خصوصی ملاقات ہو تو اس کی وجہ کا بھی اندراج ہوتا ہے۔ خصوصی اجازت یا تو عدالت دیتی ہے یا پھر جیلر دے سکتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ رجسٹر میں دلاور کا نام ہی نہیں، تو پھر کس کا نام ہے؟ جارج کے ملاقاتی کا نام سکندر بخت درج ہے۔ میں اور محسن اس انکشاف پر نہ اچھلتے تو کیا کرتے؟ میں نے سخت احتجاج کرتے ہوئے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ محسن نے کہا، جس کا دل چاہے وہ کچھ بھی نام لکھوا دے، تمہارا نام لکھوا دے کسی ثبوت کے بغیر۔ وکیل نے کہا، تم جذباتی ہو رہے ہو، اگر تم کسی کو اپنا نام بتاتے ہو تو کیا وہ پوچھتا ہے کہ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ ایسے تو بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے کہ دو اجنبی ہاتھ ملا کے ایک دوسرے سے اپنا تعارف کرائیں تو یہ نہ کہیں کہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، یہ کہیں کہ تصدیق کے کاغذات ملاحظہ فرمائیے۔ میں نے کہا، اس کو اجازت کس نے دی تھی آخر؟ جیلر نے۔ یہ بات وہ تسلیم کرتا ہے، اسے سر رچرڈ گورڈن نے فون پر کہا تھا کہ جارج سے کوئی ملنا چاہتا ہے۔ میری وائف کا پرانا کلاس میٹ ہے وہ، اور اس کا نام ہے سکندر بخت۔ یہی وجہ ہے کہ جیل کے آفس میں پہنچ کے جب کسی نے کہا کہ میں سکندر بخت ہوں اور مجھے جارج سے ملنا ہے، جیل میں ہوں گے درجنوں جارج۔ اس نے پورا نام اور حوالہ نمبر بھی بتایا ہوگا، پھر کون شک کر سکتا تھا؟ اسے اندر بھیج دیا گیا۔ یہ تو بعد میں جارج نے شور کیا کہ چودھری دلاور کو میرے پاس کس نے بھیجا اور کیوں؟ اس نے شریفانہ زبان میں یہ سوال نہیں کیا تھا، کیا تم اس کے اصل الفاظ سنو گے؟ نہیں۔ کیا رجسٹر میں اندراج خود دلاور نے کیا تھا؟ اندراج تو آفس کے کسی کلرک نے کیا ہوگا، مگر ملاقاتی کو اپنے دستخط کرنے پڑتے ہیں۔ ظاہر ہے دلاور نے غلط دستخط کیے ہوں گے، نام ایسے لکھ دیا ہوگا کہ سکندر بخت پڑھا جائے۔ دلاور کا سازشی ذہن لندن پہنچتے ہی مصروف کار ہو گیا تھا۔ اس نے سکندر بخت کے نام کو گمنامی میں رہنے نہیں دیا تھا۔ الیزابتھ اور اس کے حاسد و کم ظرف شور کو پہلے سے معلوم ہو گیا تھا کہ سکندر بخت لندن میں وارد ہو چکا ہے۔ میری استقبال کی تیاریاں مکمل تھی اور الیزابتھ کسی آتش فشاں کی طرح نفرت کا سارا لاوا مجھ پر اور رابعہ پر اگلنے کی دلی خواہش مند تھی۔ اس کے کاکروش شور کا انتقامی جذبہ زیادہ شدید اور خطرناک انداز میں سامنے آ چکا تھا، لیکن چودھری دلاور ان سب پر بازی لے گیا۔ اس نے میرے نام کو وہ پبلسٹی دی جس سے میں گوریزاں تھا۔ میرا نام اب جیل کے رجسٹر میں لکھا ہوا تھا۔ جارج جتنا چاہے چیخے چلائے اس کی پہلے کس نے سنی تھی کہ اصل قاتل چودھری دلاور ہے؟ حالات کی گواہی پھر اس کے خلاف جائے گی۔ یہ ثابت ہو جائے گا کہ سکندر بخت چوری چھپے لندن جا کے جارج سے ملنا چاہتا تھا۔ اس نے وقار یوسف کے نام سے جعلی پاسپورٹ بنوا کے قونصلیٹ سے ویزا حاصل کرنے کی ناکام کوشش بھی کی تھی، اور پھر کسی نہ کسی طرح لندن پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ہزاروں لوگ ہر سال پولیس اور کسٹم حکام کو جول دے کر اور بقول محسن کے آرامی طریقے سے لندن پہنچ بھی جاتے ہیں۔ چودھری دلاور نے سر رچرڈ گورڈن کو بچاتے ہوئے اس کی کار میں بم دھماکہ بھی کرا دیا تھا، اور اب یہ لازمی بات تھی کہ مرحوم نہ ہونے کے بعد کاکروچ کی زبان پر میرے سوا کسی کا نام نہیں آئے گا۔ وہ صاف کہے گا کہ یہ کارستانی سکندر بخت کی تھی۔ اس نے میری بیوی کو فون کر کے دھمکی بھی دی تھی۔ میرا فون آبزرویشن پر تھا، ٹیپ میں اس کی آواز موجود ہے۔ غصے سے میرا خون کھول رہا تھا، مگر میں بے بس تھا۔ چودھری دلاور مجھ سے بہت آگے جا رہا تھا اور میں اس کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنستا چلا جا رہا تھا۔ ان حالات میں میرا بہت زیادہ عرصہ لندن میں روپوش رہنا بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ جب اخبارات کی سرخیاں دھماکے اور سر رچرڈ گورڈن کے بیانات سے بھری ہوں گی تو لندن کی پولیس سکندر بخت کو پکڑنے کے لیے لندن کو چھان مارے گی۔ وہ خاک بھی چھانتے ہیں تو ذرہ ذرہ الگ کر لیتے ہیں۔ عام حالات میں کوئی پاکستانی یا غیر ملکی اپنے ہم وطنوں کی مدد سے روپوش رہنا چاہے تو پولیس بھی زیادہ تردد نہیں کرتی، مگر معاملہ ہو کسی مجرم کا تو پھر سراغ رسانی کے ماہرین اور اسکاٹ لینڈ یارڈ والے فعال ہو جاتے ہیں، اور کوئی انجہانی ہو جائے تو اس کے جسم کو پاتال سے اور روح کو عالم بالا سے عدالت میں حاضر کر دیتے ہیں۔ میرے لیے حالات بڑی تیزی سے پرتشویش ہو رہے تھے، مگر اس کے ساتھ ہی حوصلہ افزا بات یہ تھی کہ ابھی صرف دوسرا دن تھا اور ہم جارج سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ چودھری دلاور نے جہاں ہمارے لیے مشکلات پیدا کی تھیں، وہیں اس کی ایک معمولی سی ناکامی نے ہماری کامیابی کی منزل کو آسان کر دیا تھا۔ جیل کے اندر شاید جارج سے ملنا دشوار ہوتا، مگر ہاسپٹل میں یہ کام بہتر طور پر بہت کم وقت میں ہو گیا تھا۔ وکیل کی کارگزاری یقیناً قابل داد تھی۔ 400 پاؤنڈ اس کے لیے خطیر رقم تھی، مگر ہمارے لیے یہ زندگی اور موت کا سوال تھا۔ اس کے لیے ہم ہر قیمت ادا کر سکتے تھے۔ سارا کمال وکیل کے ذہن کا تھا، جس نے حصول مقصد کی خاطر دھن دھونس اور داندلی کے سب حربے آزمائے اور اچھی منصوبہ بندی کی۔ اس نے راستے تلاش کیے، وقت سے فائدہ اٹھایا، کسی کو دھمکی دلوائی اور کسی کو بلیک میل کیا۔
جھوٹ سے چالاکی سے کام لیا، مگر اس کے بغیر چارہ بھی تو نہ تھا۔ یہ شرافت اور قاعدے قانون کے مطابق ہونے والا کام نہ تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ 400 پاؤنڈ سارے اسی کی جیب میں گئے ہوں گے۔ اس نے رشوت کسی کو بھی نہیں دی تھی، لیکن مجھے اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ 400 پاؤنڈ کہاں اور کیسے خرچ ہوتے ہیں۔ وکیل نے گھڑی دے کر کہا، 10 تو بج گئے۔ موسی نے پوچھا، ملاقات کے لیے کیا وقت طے ہوا ہے؟ 12 بجے شفٹ بدلے گی، ہاسپٹل کا سٹاف دوسرا آئے گا، باہر پولیس والے بھی تبدیل ہوں گے، یہ لوگ صبح 8 بجے تک ڈیوٹی دیں گے، انہی سے بات ہوئی ہے۔ میں نے کہا، یعنی ابھی 2 گھنٹے اور گزاریں گے ہم یہاں؟ تم نے بڑی جلدی کی تھی۔ توتی صاحب سخت پریشان تھے، تمہارے فون پر فون آ رہے تھے تو ہمارا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے صرف ایک بار فون کر کے کہا تھا کہ انہیں میرے پاس بھیج دے، مجھے تم سے بات تو کرنی تھی۔ تم وکیل ہو نا؟ ہاں، پاسپورٹ میں میرا نام وقار یوسف ایڈوکیٹ ہے۔ اور تم؟ وہ محسن سے مخاطب ہوا۔ میں جرنلسٹ ہوں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر تم جارج سے نہیں مل سکو گے، سوری۔ محسن نے کہا، کوئی بات نہیں، کیا صرف وکیل کو ملاقات کی اجازت دی گئی ہے؟ اجازت کیا، سودا ہوا ہے، وکیل نے کہا۔ الفریڈ نے جیل حکام کے بعد پولیس کمشنر سے بات کرنی چاہی، مگر وہ نہیں ملا۔ ملتا بھی تو شاید بات نہ بنتی، وہ بڑا خر دماغ ہے، اخبار والوں سے بھی لڑ پڑتا ہے، چنانچہ وہ اس سے سخت خفا ہیں اور اس کا امیج خراب کرنے پر تولے ہوئے ہیں۔ الفریڈ کہتا ہے کہ میرے بارے میں جو بکواس کرتا ہے کرے، میرا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ اخبار والے جس کے پیچھے پڑ جائیں اس کا ستیہ ناش کر کے چھوڑتے ہیں۔ خیر، اس کے ڈپٹی نے الفریڈ کو یقین دلایا کہ وہ ہر طرح سے تعاون کرنے کو تیار ہے۔ اگر غلطی پولیس کی ہوگی تو انہیں بخشا نہیں جائے گا، وہ کل خود جائے گا، مگر اس نے الفریڈ کو اجازت دی ہے کہ جارج سے ملاقات کر لے۔ کیا وہ اجازت دے سکتا ہے؟ قانونی طور پر تو نہیں، اور یہی ہمارے حق میں اچھا ہوا۔ ہم کورٹ سے اجازت لیتے یا جیلر سے تو آسانہ ہوتا، اس کے علاوہ یہ اجازت ریکارڈ پر آ جاتی۔ اب پولیس چیف کی طرف سے اگر اس کا ڈپٹی کسی سے کوئی درخواست کرے تو وہ مان ہی جاتا ہے، خصوصاً ان حالات میں کہ معاملہ نازک ہو اور افہام و تفہیم سے بگڑی بات بن جانے کی امکان نظر آئے۔ پولیس کمشنر کے ڈپٹی نے جیلر سے پوچھا کہ اس نیگرو کو زہر دینے کا جو واقعہ پیش آیا تھا، ابھی تک اس کی خبر باہر تو نہیں پہنچی؟ جیلر نے کہا، ہم خود کیوں پہنچائیں گے، لیکن جارج کا وکیل اس سے ملے گا تو خاموش نہیں بیٹھے گا۔ ہنگامہ کرنا اس کا حق ہے اور اس کے مفاد میں ہے۔ ڈپٹی چیف نے کہا کہ جارج کے وکیل نے مجھ سے بات کی تھی، اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا کہ غلطی اور کوتاہی جیل کے عملے کی تھی یا حفاظتی عملے کی، لیکن اس کیس میں ایک اور بھی پیچیدگی ہے۔ ملاقاتی کا نام جیلر کے ریکارڈ پر کچھ اور ہے، جارج اس کا نام کچھ اور بتاتا ہے۔ جیلر نے کہا کہ وہ تو آرامی ہے، فائدہ اٹھانا چاہتا ہے صورتحال سے۔ کہہ رہا تھا کہ اس کا ملاقاتی وہی تھا جو اصل قاتل تھا، جس نے دور قتل کی واردات کی تھی، مگر پکڑا میں گیا تھا، اسے نام بھی یاد تھا۔ وہ اس بنیاد پر ہمارے لیے مصیبت پیدا کر سکتا ہے کہ ایک تو اس کو نہ کردہ گناہ پر جیل کاٹنی پڑی، ہم نے اصل قاتل کو بچایا اور اب ہم چاہتے ہیں کہ جارج کو جیل ہی میں ٹھکانے لگا دیا جائے۔ اس کا قاتل آخر اس سے ملنے کیسے پہنچا اور جیل حکام نے اسے کیسے اندر جانے دیا کہ وہ جارج کو بھی مار دے؟ خیر، اس پر پولیس کے ڈپٹی چیف نے کہا کہ جارج کا وکیل اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ یہ جارج کا ڈرامہ ثابت ہوا تو وہ قانون کی مدد کرے گا اور جارج کو بھی سمجھا دے گا کہ بلا وجہ جیل میں اپنے لیے مسائل پیدا نہ کرے۔ اچھے رویے کے باعث اسے جو رعایت مل سکتی ہے وہ ضائع ہو جائے گی اور اس کی پیروی پر رہائی کے امکانات بالکل معدوم ہو جائیں گے۔ جیلر نے کہا کہ یہ ملاقات میں تمہاری ضمانت اور یقین دہانی پر کرا سکتا ہوں، ذمہ دار ہوگا تمہارا حفاظتی عملہ اگر اس غیر سرکاری ملاقات کی خبر باہر پہنچی۔ پولیس کے ڈپٹی چیف نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور کہا کہ جارج کو اپنے وکیل سے ملنے دو، اس ملاقات کے نتیجے میں کوئی اچھی بات معلوم ہوتی ہے جس سے پولیس اور جیل حکام دونوں کی پوزیشن خراب ہونے سے بچ جائے تو یہ چانس لیا جا سکتا ہے۔ بس وکیل کی اچھی تلاشی لے لینا، وہ اپنے ساتھ کوئی غلط چیز نہ لے جائے، مثلاً ٹیپ ریکارڈر وغیرہ۔ جیلر مان گیا اور یوں ایک خفیہ اور غیر سرکاری ملاقات کا بندوبست ممکن ہوا۔ کیا جیلر نے جارج کے وکیل کا نام نہیں پوچھا تھا؟ پوچھا تھا۔ جب بعد میں میری الفریڈ سے دوبارہ بات ہوئی تو اس نے کہا کہ فکر مت کرو، میں صبح جارج سے ملوں گا۔ میں نے کہا کہ سر، آپ کیوں اپنی پوزیشن خراب کرتے ہیں؟ آپ اتنے مشہور وکیل ہیں، کسی نے آپ کو وہاں دیکھ لیا تو خواہ مخواہ بات پھیلے گی اور آپ کی بدنامی ہوگی۔ میں مل لیتا ہوں اس سے اور جارج سے دوستانہ طریقے پر بات کر کے دیکھتا ہوں۔ میں اس کا ہم وطن تو خیر نہیں مگر کالا ضرور ہوں، شاید وہ مجھ پر اعتبار کرے اور سچ بتا دے۔ الفریڈ نے کہا کہ کوئی عرض نہیں تمہارے ملنے میں بھی، مجھے بتانا کہ جارج کیا کہتا ہے، اس کے بعد میں صبح جارج سے ملوں گا۔ میں نے کہا پھر آپ پولیس کے چیف کو بتا دیں کہ ایک نیٹو وکیل ہے، اگر جارج سے ملنا چاہے تو اسے روکا نہ جائے۔ میں نے کہا تم بہت چالاک ہو،
ہیرا پھیری تو اس پیشے کا ہنر ہے کیونکہ واسطہ بھی شریف لوگوں سے نہیں پڑتا، وہ بولا۔ پولیس کے ڈپٹی چیف نے وعدہ کیا کہ وہ رات کی گارڈ ڈیوٹی والوں کو سمجھا دے گا، مگر یہ آپس کے اعتماد کا معاملہ ہے، اس کی پوزیشن خراب نہیں ہونی چاہیے، اخبار والوں کو ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے۔ ہم معاملے کو سلجھانے کے لیے یہ قدم اٹھا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ معاملہ اور الجھ جائے۔ اور الفریڈ نے کہا کہ فکر مت کرو، ایسا ہی ہوگا جیسا تم چاہتے ہو۔ دراصل خود الفریڈ بھی پریشانی سے اور مفت کی مقدمے بازی سے بچنا چاہتا ہے۔ جارج خاموش رہے تو وہ بھی اپنا کام کرتا رہے گا، ورنہ اسے جارج کی طرف سے قانون کے مطابق کارروائی کرنی پڑے گی، اور جارج کوئی اس کا باپ یا بھائی تو ہے نہیں کہ وہ اس کے لیے وقت ضائع کرے تو اسے اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھے۔ اگر جارج کی جگہ سفید چمڑی والا ہوتا پھر کچھ نہیں، قانونی پوزیشن تو بدل نہیں سکتی۔ الفریڈ کے جذبات اور نسلی تعصب کے معاملے میں اس کے نظریات کچھ بھی ہوں، ایک وکیل کی حیثیت سے موکل کی ہر ممکن قانونی مدد اس کا فرض ہے۔ کیا حرج ہے اگر ہم کھانا کھا لیں؟ سوال اس نے روانی میں کر دیا تھا۔ چنانچہ کچھ دیر میں اور محسن ایسے ہی بیٹھے رہے، پھر میں نے کہا کھانا؟ واقعی خوب یاد دلا دیا۔ محسن نے کہا تم نے 10 اور ہم نے 3 کپ چائے خواہ مخواہ پی، سونی کی وجہ سے۔ وہ بولا آف کورس، سونی کی وجہ سے، کھانا بھی ہمیں وہی کھلائے گی اپنے پیارے پیارے نازک ہاتھوں سے۔ محسن بولا۔ میں نے کہا سوال یہ ہے کہ کیا کھلائے گی؟ وکیل نے کہا جو اسے پسند ہوگا۔ میں نے کہا کوریا کے لوگ کتے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اس نے کچھ برا مانا مگر وہ لندن میں ہے، لندن میں لحم خنزیر بھی تو ملتا ہے، اور یہ کافر بہت کھانوں میں وہ بھی ڈالتے ہیں ذائقے کے لیے، الخبائث۔ وکیل نے سوچ کر کہا یہ کیا چیز ہے؟ محسن نے کہا آتش سیال انگور کی بیٹی۔ وہ مسکرانے لگا نہیں، سونی جانتی ہے کہ میں مسلمان ہوں اور یہاں کوئی لمبا چوڑا مشکل مینیو بھی نہیں ہوتا۔ سونی نے مجھے اور محسن کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ آس پاس جتنے لوگ اسٹیک، برگر، ہاٹ ڈاگ اتنے ذوق و شوق سے کھا رہے ہیں، اس میں بکرے کا خالص گوشت ہے اور اس میں سفید یا لال شراب کا تڑکا بھی نہیں لگایا گیا۔ مگر اگلا مرحلہ زیادہ نازک تھا، جو سونی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ بکرا کیسے کاٹا گیا تھا، اس کو قتل کیا گیا تھا یا ذبح۔ وہ خاصی حیران ہوئی کیونکہ اس کے خیال میں مرغی ہو، بکرا، بیل، اسے انسانی خوراک میں شامل ہونے سے پہلے مرنا تو پڑتا ہی ہے۔ آج تک فوت کیے جانے والے جانوروں کے بارے میں کوئی نقطہ اعتراض موصول نہیں ہوا کہ ان کی موت کیسے واقع ہوئی۔ انسانوں کو پہلے سولی پر ٹانگا جاتا تھا، پھر پھانسی دینے لگے، اس کے بعد الیکٹرک چیئر بنی، پھر گیس چیمبر استعمال ہوئے، اور آج کل تو ایک انجیکشن لگا کے سزائے موت دی جاتی ہے۔ مگر میں نے اس کی تقریر دل پذیر میں مداخلت کی۔ مس سونی، ہم کوشر میٹ کھا سکتے ہیں، آئی بات سمجھ میں؟ وہ فوراً سمجھ گئی۔ اوہ تم یہودی ہو، تمہارا دوست مسلمان ہے، تمہیں تو دشمن ہونا چاہیے۔ خیر ہم کوشر میٹ استعمال نہیں کرتے، تم اور کچھ کھا لو، مثلاً، اس نے کہا، اور پھر سوچ میں پڑ گئی کہ اب کیا مثال دے اور متبادل خوراک کیا تجویز کرے۔ میں نے کہا ہم مچھلی کھا سکتے ہیں ورنہ دال سبزی۔ رات کے 11:15 بجے ہم نے اخلاقاً بل ادا کیا اور سونی کو 1 پاؤنڈ ٹپ دی، جو ہمارے خیال میں بہت معقول تھی، مگر وکیل نے باہر آ کے ہمیں اس کنجوسی کے مظاہرے پر شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ کیا سمجھے گی، 5 پاؤنڈ تو دے دیتے۔ اگر ہمیں اس سے اتنی ہی احمقانہ محبت ہوتی جتنی تمہیں ہے تو ہم اسے 5 پاؤنڈ دے کے ذلیل نہ کرتے۔ وہ تو ایسی چیز ہے کہ اس پر نقد جان نثار کرنا بھی کم ہے، متاع حیات لوٹانا بھی جائز ہے، سرمایہ ہوش و خرد نظر کرنا بھی روا ہے۔ دولت و شکیب، وکیل نے اپنا سر پکڑ لیا، یہاں یہ گھر کے ڈیکوریشن پیس لے کر وہ کیا کرے گی؟ 5 پاؤنڈ تو نکالے نہیں، پتہ نہیں کیا کچھ لوٹانے کی بات کرتے ہو، لو یہ پہن لو۔ اس نے اپنا کالا کوٹ اتار کر مجھے دے دیا۔ میں نے کہا تھینک یو، تمہارا یہ تحفہ خلوص میں واپسی پر تم سے لے لوں گا۔ اس نے خفگی سے کہا۔ میں نے کہا تمہاری یہ پتلون کیا قمیص بھی اتار دو؟ خود سردی میں بنیان انڈر ویئر پہنے کھڑا کامتا رہوں، لاؤ اپنا کوٹ مجھے دو۔ میں نے اپنا کوٹ اسے دے دیا۔ اس کی جیب میں سے کچھ مت نکالنا، میں بھی کسی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا، بہت لمبی بات مت کرنا، میں اور محسن وہیں جا کے بیٹھتے ہیں۔ ہاں وہ 200 پاؤنڈ تو نکالو۔ محسن نے کہا وہ میں دیتا ہوں، چلو وقت گزاری کے لیے میں بھی سونی پر ڈورے ڈالتا ہوں، برا مت ماننا، تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے۔ کیوں؟ وہ تمہاری بیوی تو نہیں ہے؟ محسن بولا تم میری بیوی پر ڈورے ڈالو تو مجھے خوشی ہوگی، ابھی تک تو کسی نے ہمت نہیں کی، کیا پتا تم اسے ورغلانے میں کامیاب ہو جاؤ اور میری گلو خلاصی ہو جائے۔ وکیل نے کہا، اور وہ مجھے ایک کوریڈور تک پہنچا کے رخصت ہو گئے۔ کوریڈور میں سناٹا تھا، خاموشی تھی، بیشتر لائٹس آف کر دی گئی تھی، صرف ضروری لائٹس جل رہی تھی۔ مجھے صرف ایک بند دروازے کے باہر وردی والا پولیس مین استادہ نظر آ رہا تھا۔ میں پچھلی طرف کے اس راستے سے گیا جو سٹاف کے لیے وقف تھا، مگر الیے حصے میں وکیل نظر آتا تھا۔ ایک نرس نے مجھے ٹوکا، تم یہاں کیا کر رہے ہو، وہ بھی اس وقت؟
میں نے کہا سچ بتاؤں؟ ایک حسین نرس کو گھور رہا ہوں۔ اس نے متانت سے کہا بہتر ہے چلے جاؤ۔ میں نے کہا تم نے ہی مجھے روکا ورنہ میں تو جا رہا تھا۔ سی یو اگین۔ رک جاؤ ورنہ میں سیکورٹی اسٹاف کو بلا لوں گی۔ میں نے کہا بیبی میں پولیس کمشنر اور جیلر کی اجازت سے آیا تھا جار سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تم سے ملاقات تو قسمت کا حسین اتفاق ہے۔ کون جارج؟ وہ قیدی؟ اس کا لہجہ بھی بدل گیا اور وہ مسکرانے پر بھی مجبور ہو گئی۔ خوش آمد اور تعریف کا اسلحہ طریقے سے استعمال کیا جائے تو مس یونیورس کو بھی تسخیر کیا جا سکتا ہے۔ کم سے کم کوشش ضرور کی جا سکتی ہے کیونکہ نتیجہ بہر صورت ایک ہی رہتا ہے، کامیابی یا ناکامی۔ میں نے کہا ہاں وہ بدقسمت قانون کا قیدی ہے اور میں۔ تم بھی قیدی ہو؟ وہ ہنس پڑی۔ ہاں ابھی قیدی بنا ہوں کسی کے ہنس دینے سے۔ میں نے کہا اب اجازت ملے تو آگے جاؤں؟ اجازت ہے شریر آدمی، وہ بولی اور ہنسی ہوئی آگے چلی گئی۔ اگر وہ اصرار کرتی کہ پولیس یا جیل حکام کا اجازت نامہ کہاں ہے تو دکھاؤ، تو میں اسے کیا دکھاتا؟ بحث ہوتی اور میں اس کے اختیار کو چیلنج کرتا۔ وہ سیکورٹی اسٹاف کو بلاتی، وہ پولیس سے تصدیق کرتے اور مجھے کاغذات پیش کرنے پڑتے۔ وقار یوسف کی جارج سے ملاقات کے گواہ پیدا ہو جاتے۔ دور سے دیکھنے والے پولیس مین نے فرض کیا کہ اسٹاف نے مجھے شناخت کر لیا ہے۔ ان کا واسطہ پولیس سے بھی رہتا تھا اور وکیلوں سے بھی۔ یہ میڈیکو لیگل کیس وارڈ تھا۔ میں نے پولیس مین سے ہاتھ ملایا۔ مجھے امید ہے کہ تم کو میرے بارے میں بتا دیا ہوگا۔ اس نے سر ہلایا۔ تم اندر جا سکتے ہو۔ تمہارے پاس کوئی خطرناک چیز ہے تو مجھے دے دو۔ میں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیا۔ تم اپنا اطمینان کر لو، میں ٹیپ ریکارڈر وغیرہ کچھ بھی نہیں لے جا رہا ہوں۔ اٹ از اوکے، مجھے اعتبار ہے۔